बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा चंद ताजरों के मुतालबे पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह बाजार कायम करने का हुक्म दिया। तो चंद दिनों बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ताजर शिकायत लेकर आए और कहा, हुजूर, जिस जगह बाजार हम कायम करना चाहते हैं वहाँ इस बाजार के दरमियान में एक ईसाई बूढ़ी औरत की झोंपड़ी है। हुजूर, हमने इस औरत की झोंपड़ी को गिराने के बदले में इस बूढ़ी ईसाई औरत को दुगने सोने की पेशकश की, लेकिन हुजूर वो किसी भी कीमत पर झोंपड़ी को नहीं गिराने दे रही। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई औरत को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और फिर सुल्तान ने इस ईसाई औरत से पूछा तो इसने कहा, हुजूर, अगर आप मुझे 100 ऊँटों पर लदा हुआ सोना भी दे दें तो तब भी मैं वो झोंपड़ी नहीं गिराने दूंगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हर चीज़ की एक कीमत है और अगर फिर भी वो औरत नहीं दे रही तो हम क्या कर सकते हैं। जब वो ईसाई औरत चली गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजरों को कहा कि ज़रूर इस झोंपड़ी के अंदर कोई बहुत बड़ा गहरा राज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ताजिर हैरान हुए और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीकत का पता लगाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी महारत के साथ इस औरत की झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए जब वो ईसाई औरत वहाँ मौजूद नहीं थी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर देखा तो झोंपड़ी में कुछ खास नहीं था, लेकिन जब सुल्तान पीछे पलटने लगा तो अचानक सुल्तान की नज़र झोंपड़ी की दीवार पर पड़ी और दीवार में कुछ ऐसा था कि जिससे वक्त के सुल्तान की भी चीखें निकल गई। दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर कायरा के अंदर बहुत अमीर और कबीर ताजिर रहता था। इस ताजिर के पास 2 घोड़ों के अस्तबल थे जिसके अंदर 100 अरबी नस्ल के घोड़े। आधे बाजार का मालिक बड़े बड़े रेवड़ और पूरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा जमीन का मालिक था। वक्त गुजरता रहा। एक दफा इसको सीने में कुछ तकलीफ महसूस हुई। इसने अपने गांव के हकीम से मुआयना करवाया तो हकीम साहब ने कहा कि ये कोई मामूल का दर्द होगा। हकीम साहब ने थोड़ी बहुत दवा दी और कहा, ताजिर साहब, आप ये दवा इस्तेमाल करें, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वो ताजिर घर वापस आ गया, लेकिन दवा लेने के बाद भी ताजिर को शफा न मिली। कारोबारी सिलसिले में तिजारत के वक्त इस ताजिर का गुजर कायरा के सबसे बड़े हकीम के दवाखाने के पास से हुआ तो इसने सोचा कि अपने गांव के हकीम की दी गई दवा से मुझ पर कुछ फर्क भी महसूस नहीं हुआ और मेरा दर्द आए दिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इत्तेफाक से ही सही मेरा गुजर इस दवाखाने से हो रहा है। और इस हकीम के बारे में भी बड़ा सुना है कि हकीम साहब के पास हर मर्ज का इलाज होता है, लिहाजा हकीम साहब के पास अपना मुआयना करवाता जाऊं। हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब ने जब इसका मुआयना किया तो हकीम साहब ने इसके चेहरे की तरफ देखा और फिर मायूसी के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। ये देखकर ताजिर को बड़ी परेशानी हुई और कहा, हकीम साहब, बताएं आखिर माजरा क्या है। तो हकीम साहब ने कहा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप सुन नहीं पाएंगे। ये सुनकर इस ताजिर ने कहा, हुजूर, आप बताएं। मैं एक ताजिर हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया भी है, बहुत खोया भी है, आप जो भी बताना चाहते हैं आप बताएं। तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, आपके दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है और आप चंद माह के मेहमान हैं और एक दिन आपका दिल सिरे से काम करना बंद कर जाएगा। ये सुनकर ताजिर ने कहा तो हकीम ने कहा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, हत्ता कि किसी के पास भी नहीं। ये सुनकर वो ताजिर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर इसने सोचा कि जितनी जिंदगी मेरे लिखी थी मैंने जी ली, अब इससे ज्यादा नहीं लिखी तो ये मेरे रब का फैसला है। जब वो वापस घर लौटा तो इसने आकर अपनी बीवी को अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ और कहीं ऐसा न हो कि अचानक मुझे कुछ हो जाए और तुम मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सको, क्योंकि ना ही हमारी कोई औलाद है और मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास और कोई सहारा भी नहीं। ये देखकर ताजिर की बीवी तो रोने पीटने लग गई, हत्ता कि इसने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। तो गांव के सरदार ने कहा, ताजिर साहब, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है। फलस्तीन के शहर अल खलील के अंदर बहुत बड़ा हकीम रहता है और इस हकीम के पास हर बीमारी का इलाज होता है। वो अपने पेशे में इतनी महारत रखता है कि कपड़ा सूंघकर भी बता देता है कि कौन सा मर्ज है। आप इस हकीम के पास एक बार चले जाएं, आपको दौलत की तो कमी नहीं, लिहाजा आप अपना इलाज एक बार जरूर करवा लें। ताजिर ने कहा कि जिस हकीम से मैं अपना मुआयना किया
کیا اس کی بتائی گئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی؟ لہٰذا مجھے اتنا سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بیوی اور گاؤں والوں کے اصرار پر اس تاجر نے اس حکیم یعنی جو کہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد جب وہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر اس حکیم صاحب کے پاس پہنچا، حکیم صاحب نے تاجر کا معائنہ کیا تو اس حکیم نے بھی تاجر کو یہی کہا کہ تیرا دل آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر رہا ہے اور تیرے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ جو زندگی تیرے پاس بچی ہے بغیر کسی پریشانی کے گزارو اور اپنے اللہ کو یاد کرو تاکہ تیری آخرت سنور جائے۔ یہ سن کر تاجر تھوڑا سا پریشان ہوا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ اس دنیا میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، میرے جانے کے بعد بھی میری بیوی کو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا۔ وہ واپس قاہرہ شہر کے اندر لوٹ آیا اور اب اپنی باقی زندگی اپنے اللہ کو یاد کر کے گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک قاہرہ کے بازار کے اندر قصاب کی دکان سے دمبے کا گوشت خریدنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ قصاب کی دکان کے ساتھ میں ایک عورت قصاب کے پھینکے ہوئے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک برتن میں اکٹھے کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس تاجر کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا، اے بہن، تم یہ گندے گوشت کے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر رہی ہو؟ آخر ان کا تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ جو قصاب چربی کے ٹکڑے سمجھ کر اس کو پھینک رہا ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت گوشت لگا ہوتا ہے اور یہ میں اس کو گھر جا کر صاف کر کے پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا، کیا آپ کا شوہر نہیں ہے؟ آپ کا کمانے والا کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، میرا شوہر مر گیا اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو یہ پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے ہی کھلا دوں۔ یہ دیکھ کر تاجر کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ اب میرے پاس زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں اور میرے مرنے کے بعد بھی میری دولت میں میرا کام نہیں آنا، کیوں نہ اس عورت کی زندگی سنوار دوں۔ اس نے اس عورت کو اس وقت قصاب کی دکان سے بہت سارا گوشت خرید کر دیا اور اس کے علاوہ بھی اس نے قصاب کو 1000 سونے کے سکے دیے اور کہا، جب بھی یہ عورت تیرے پاس گوشت خریدنے کے لیے آئے، اس کو مفت میں جتنا چاہے گوشت دے دینا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مصلے پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تو اس نے اپنی بیوی کو سہارا دیا اور کہا کہ تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، تم میری مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہ سن کر اس کی بیوی مزید رونے لگی تو اتنے میں اس تاجر نے اپنے گودام سے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق اٹھائے اور اس قصاب کے پاس ملنے والی عورت کے پاس چلا گیا اور جا کر اس عورت کو وہ سونا دے دیا اور کہا کہ اس سے تم اپنے باقی کی جتنی بھی زندگی بچی ہے تم اچھی طرح گزار سکتی ہو۔ یہ جو میں تمہیں سونا دے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ تاجر کو رو رو کر دعائیں دینے لگی۔ اب وہ تاجر اپنے گھر لوٹ گیا اور اپنی باقی کی زندگی اپنے اللہ کو یاد کرنے میں گزارنے لگا۔ چند دن گزرے، اس نے دیکھا کہ اس کے دل کا درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ حیران ہوا کہ جو میرا درد آئے دن بڑھنا چاہیے تھا اب وہ کم کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اسی حکیم صاحب کے پاس گیا جس نے اس کو اس مرض کے بارے میں بتایا۔ تو حکیم صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو حکیم صاحب حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مریض دیکھے لیکن کبھی اس نے ان مریضوں کو اس بیماری سے شفا نہیں ملی، آخر تیری شفا تجھے کیسے ملی؟ وہ حکیم حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے تاجر سے پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی دوا کھائی یا پھر تم نے کوئی ایسا انوکھا کام کر دیا؟ تو وہ تاجر سوچنے لگا۔ تو پھر اس نے اس حکیم صاحب کو اس قصاب کی دکان کے پاس ملنے والی بیوہ خاتون کا سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، بے شک بڑی بڑی مصیبتوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، اور جو تم نے اس عورت کی مدد کی، تم نے صدقہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں شفا دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بہت خوش ہو گیا اور جب اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی تو اس کی بیوی خوشی سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ اب اس تاجر نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لوگوں کی بھلائی اور مدد کرنے میں گزار دوں گا، کیونکہ یہ زندگی جو ملی ہے یہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا قرض ہے اور اس قرض کو میں ضرور چکا کر رہوں گا۔
اب وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر آئے دن ہر غریب کی مدد کرتا اور وہ اپنے علاقے کا سب سے سخی تاجر مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس کو خیال آیا کہ جس عورت کی وجہ سے مجھے شفا ملی، مجھے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اس بیوہ عورت کے پاس گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس بیوہ عورت کا گھر ویسے کا ویسے خستہ حال تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جو میں نے تمہیں اتنی رقم دی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی تھی؟ تو اس بیوہ عورت نے کہا، حضور، جس طرح کے حال میں آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی طرح کے مجھ سے بھی کئی زیادہ غریب اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور مجھ سے بھی ان کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی جس طرح آپ سے میری نہیں دیکھی گئی، اور جتنی بھی آپ نے مجھے رقم دی تھی وہ میں نے تمام غریبوں میں بانٹ دی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا خوش ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل دیا ہو پھر وہ اس کو اور کیا چاہیے۔ پھر اس تاجر نے اس عورت سے کہا کہ مجھے ایک بات کی حیرانی ہوئی کہ آخر آپ کے علاقے میں اتنی زیادہ غربت کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور، جس جگہ ہمارا گاؤں آباد ہے ہمارے ساتھ میں اور بھی 3 گاؤں آباد ہے، لیکن ان 4 گاؤں والوں کے پاس روزگار کا ذریعہ صرف کھیتی باڑی ہے، اور وہ بھی کبھی بارش ہو جائے تو اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بویا ہوا بیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، اگر اتنا بڑا علاقہ ہے تو کیا یہاں کوئی بازار نہیں؟ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور، ہمارے گاؤں ایسی جگہ پر ہے جہاں بازار بننے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی تاجر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، تم مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں سارے تاجر بازار بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر سارے گاؤں والوں کو لگ گئی کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا تاجر آیا ہے جو بازار بنانے کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ سارے گاؤں والے اور اس گاؤں کے اندر جتنے بھی تاجر لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اس نوجوان تاجر نے دیکھا کہ وہاں ایک زبردست جگہ ہے، لیکن اس پر بازار بننے کے لیے بہت خرچہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں سارے بازار کے اندر سارے تاجروں سے مدد لے کر بھی بازار بنانا چاہوں تو شاید وہ بھی رقم کم ہوگی۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہاں بازار بن جاتا ہے تو آنے والی کئی نسلیں کبھی بھوک سے نہیں مریں گی۔ آدھی رات کو جب تاجر کی فرمانبردار بیوی نے اپنے شوہر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اب آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں اس گاؤں کے اندر دیکھ کر آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور غریب یتیم بیوائیں بھی بہت بے بس ہیں، اور اگر ان کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گی۔ تو تاجر کی بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اتنی ساری دولت خرچ کر کے وہاں بازار بنوا سکیں جو جگہ سنسان ہے۔ اس جگہ پر بازار بننے کے لیے بہت سے اخراجات آئیں گے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ اسی پریشانی کی حالت میں رات کے وقت آرام کرنے لگا۔ جب سو کر وہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک امید نظر آئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر رات کو ایسا کیا ہوا کہ جب آپ سوئے تھے تو آپ پریشان لگ رہے تھے، اور اب آپ کے چہرے پر اتنا سکون، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، میں نے رات کو خواب میں اپنے عظیم سلطان کو دیکھا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کام میں میرے سلطان صلاح الدین ایوبی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر کی بیوی بھی بڑا حیران ہوئی اور کہا کہ وقت کا سلطان آپ سے ملاقات کیوں کرے گا؟ اور اگر وقت کے سلطان نے آپ سے ملاقات کر بھی لی تو اس سنسان جگہ پر بازار بنانے کا مشورہ سلطان کو کوئی بھی وزیر یا مشیر نہیں دے گا، اور آپ کا یہ خواب ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس کے شوہر نے کہا، تم مجھے اگر ہمت نہیں دے سکتی تو میرے ارادوں کو کمزور نہ کرو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہیں وہ خواب دیکھنے سے روک رہی ہوں جو پھر تمہیں بعد میں تکلیف دیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ خواب ایک دن تعبیر بن کر رہے گا۔ وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قاہرہ کے بازار کے اندر پہنچا اور جا کر سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے بازار والوں نے دیکھا وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے گاؤں کے درمیان میں بازار بنانے کے لیے مدد لینے کے لیے سلطان کے پاس جا رہے ہیں، تو سارے تاجر، سارے گاؤں والے اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور آپ سے قاہرہ کے بازار کے تاجر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان کو دربار کے اندر بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر تشریف لے آئے۔
سارے دربار موجود تھا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان کے خاص وزیر بھی موجود تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی تاجروں سے مشاورت کرتے تو اپنے خاص وزیروں کو ضرور بٹھاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ ایک سلطنت کی اصل سرمایہ اس کے تاجر ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام تاجروں سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سی پریشانی میرے دربار تک لائی؟ تو ان سارے تاجروں میں سے اس تاجر نے کہا، حضور مصر کی مغربی پہاڑیوں کے گرد ایک بہت بڑی وادی ہے، تقریباً 4 سے 5 گاؤں آباد ہے، اور وہ گاؤں ایک دوسرے کے پڑوسی گاؤں ہیں، اور حضور ان گاؤں کی آبادی تقریباً اسکندریہ شہر کی آدھے سے زیادہ ہے، لیکن حضور سب سے پریشانی کن بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بازار قائم نہیں، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ غربت کی شکار ہیں۔ نہ ہی وہاں بازار ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا حکیم ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی کھانے پینے کی اچھی اشیاء ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بازار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ تم جا کر اس علاقے کے اندر جگہ کا معائنہ کرو، اور جو جگہ تمہیں مناسب لگے مجھے آ کر بتاؤ، پھر میں بازار بنانے کا حکم دے دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی محاذ پر چلے گئے، اور وہ تاجر بھی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ سے واپس لوٹے تو وہ تاجر پہلے سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجروں سے ملے، اور پھر تاجروں نے بتایا کہ حضور ہم نے ان 4 گاؤں کے درمیان میں بازار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان 4 گاؤں کو برابر کا فاصلہ ہوگا، اور اس 4 گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو بازار میں آنے کے لیے برابر فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ ترکیب پسند آ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر بازار قائم کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کو بنانے کے لیے بہت باری رقم بھی مختص کر دی، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس بازار کو قائم کرنے کے لیے رقم تم ادا کر دینا۔ وہ تاجر وہاں سے چلے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہمیشہ کی طرح مصروفیات میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پھر سے عدالت کے اندر تاجروں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور اتنے میں سب سے قریبی سپاہی نے بتایا، حضور قاہرہ کے بازار کے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر خزانچی نے ان کو رقم دینے سے منع کیا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانچی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی تاجروں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جس طرح آپ نے حکم دیا میں نے ان کو رقم ادا کر دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور جب تاجروں سے جا کر ملے تو انہوں نے بتایا، حضور جس جگہ ہم بازار قائم کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ سارے گاؤں کے درمیان میں ہے، اور ان 4 گاؤں کے درمیان میں ایک راستہ بھی گزر کر جا رہا ہے، لیکن حضور اس راستے کے بالکل درمیان میں جس جگہ ہم بازار قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں ایک عیسائی عورت کی جھونپڑی ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تم اس عیسائی عورت کو دوسری جگہ گھر بنا کر دو اور وہ جھونپڑی گرا دو۔ تو یہ سن کر ان تاجروں میں سے ایک تاجر نے کہا، حضور ہم نے اس عیسائی عورت کو بہت سی پیشکش کی، حتیٰ کہ ہم نے اس کو نیا گھر اور اس کے بدلے میں اتنی ہی رقم دینے کا کہا، لیکن وہ عیسائی عورت پر ضد ہے کہ میں اپنی جھونپڑی نہیں گرانا چاہتی، تم کسی اور جگہ پر بازار قائم کر لو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں کو کہا کہ اس معاملے میں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس عیسائی عورت کو ایک خط لکھ رہا ہوں، اور میرا خط جا کر اس عیسائی عورت کو دینا، وہ ضرور اپنا گھر توڑنے کی اجازت دے دے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی پر اپنا شاہی مہر لگا دی اور پھر ان تاجروں کے ہاتھ میں دے دی۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دوبارہ تاجر دربار کے اندر موجود ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور جب ان تاجروں سے جا کر ملے تو انہوں نے بتایا کہ حضور وہ عیسائی عورت کسی بھی قیمت پر نہیں مان رہی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں جان دے دوں گی، لیکن میں پھر بھی اپنی جھونپڑی کو توڑنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ ایک وقت کے سلطان کے حکم کی نافرمانی کی، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے کہ ایک وقت کا سلطان بھی
کسی کے گھر کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا اگر وہ خود نہ گرانا چاہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی عورت کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن وہ عیسائی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا، بتاؤ تم اس چونپڑی کے بدلے میں کتنا سونا لینا چاہتی ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب بات آ جائے لوگوں کی، جب بات آ جائے غریبوں کی، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اگر 20 سونے کے صندوق بھرے ہوئے ادا کر سکتا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ تیری چونپڑی کی قیمت 1000 سونے کے سکے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور اگر آپ مجھے 20 کی جگہ 100 سونے کے صندوق بھی بھرے ہوئے دے دیں تو میں پھر بھی اپنی چونپڑی نہیں گرانا چاہتی ہے۔ میں اس جگہ پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں ختم کر کے مرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا مذہبی اور شہری ہونے کا حق ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، اور تمام تاجر حیرت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ بوڑھی عورت کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی بے بس ہو گئے۔ دوستو، یہ آج کے وقت کا حکمران نہیں تھا کہ اگر اس بوڑھی عورت نے انکار کیا ہوتا تو سرکاری طاقت کے ذریعے اس بوڑھی عورت پر تشدد کیا جاتا اور اس کے گھر کو گرا دیا جاتا، بلکہ یہ اس وقت کے مسلمانوں کا سلطان تھا، اور اس سلطان کی رحم دلی کے قصے تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ میں موجود تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں خیال آیا کہ ضرور یہ عورت ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تو تاجروں نے کہا، حضور وہ ایک بوڑھی عورت ہے، ہم سے کیا چھپانا چاہے گی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے تاجروں، تم تاجر ہو اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بکتی نہ ہو، لہٰذا پھر بھی یہ ایک عیسائی عورت ہے اور یہ بات مذہب کی نہیں، ضرور اس عورت کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، ضرور اس چونپڑی میں کوئی راز ہے، وگرنہ جتنی پیشکش میں نے اس کو کی تو وہ ضرور اس بات پر رضامند ہو جاتی۔ تو یہ سن کر تاجر بھی حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ تو تاجروں نے کہا، حضور اب ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے ہم اس چونپڑی کے اندر چھپے ہوئے راز کے بارے میں معلوم کر سکیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ۔ تو تاجروں نے بتایا کہ حضور وہ عورت سارا دن اس چونپڑی کے اندر رہتی ہے اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتی ہے، اور وہ علاقے کے اندر ایک اپنے مذہب کے مطابق نیکوکار عورت مشہور ہے، لیکن حضور وہ دوپہر کے وقت اپنی چونپڑی کے آگے تالا لگا کر کہیں چلی جاتی ہے اور چند لمحوں بعد واپس آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل دوپہر جب وہ عورت اس چونپڑی کو تالا لگا کر جائے گی تو میں اس چونپڑی کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی میں چونپڑی کے اندر داخل ہوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر چونپڑی کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اس چونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس کے اندر ایک بستر پڑا ہوا ہے اور کچھ برتن۔ تو سلطان نے کہا، ضرور اس چونپڑی کے اندر کوئی خاص راز ہے۔ اگلے دن جب وہ بوڑھی عیسائی عورت معمول کی طرح چند لمحوں کے لیے باہر گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے چونپڑی کے اندر پر بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے داخل ہوئے، اور جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چونپڑی کا معائنہ کیا تو وہ چونپڑی بالکل خالی تھی، یعنی کہ اس کے اندر صرف ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ جس چونپڑی کے اندر رہنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں، ایک خستہ حال بستر، چند مٹی کے برتن اور ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس عیسائی عورت کو 20 سونے کے صندوق پیش کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیے۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ آخر ایک جھونپڑی کو بوڑھی عورت بیچنا کیوں نہیں چاہتی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چونپڑی کی مکمل تلاشی لی، لیکن اس چونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ملی جو وہ بات ثابت کر سکے، کیونکہ جس کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سونے کے بھرے ہوئے صندوق کا کہا تھا، لیکن پھر بھی اس بوڑھی عورت نے وہ چونپڑی گرانے نہیں دی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تلاشی کر لی تو مایوس ہو کر سلطان واپس لوٹنے لگے، کیونکہ سلطان کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس چونپڑی کے اندر ایک کونے میں چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ چٹائی بہت ہی قیمتی اور نایاب قسم کی تھی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ اس قسم کی چٹائی بڑے بڑے میلوں اور قلعے داروں کے خاص کمروں میں بچھائی جاتی ہے، اور اس غریب بوڑھی عورت کے پاس اتنی قیمتی چٹائی کہاں سے آ گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس قیمتی چٹائی کو زمین سے اٹھایا تو اگلے منظر دیکھ کر سلطان کی مزید پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس چٹائی کو اس جگہ سے ہٹایا تو نیچے اس کے اندر ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر زمین کے اندر ایک لکڑی کا دروازہ کیا کر رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لکڑی کا دروازہ توڑا تو اس کے نیچے ایک تہخانہ بنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً شمع جلاؤ۔ جب شمع جلائی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تہخانے کے اندر نیچے اتر گئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تہخانے کے نیچے اترے تو اگلا منظر دیکھ کر نہ صرف سلطان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی بلکہ سارے گاؤں والے بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھی عیسائی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ رچرڈ بادشاہ کی بہت بڑی جاسوس تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل سے جاسوسی کی خبریں لے کر آگے پہنچا رہی تھی۔ اور اس تہخانے کے اندر سونے کے سکوں کے بھرے ہوئے بڑے بڑے صندوق، قیمتی تلواریں، اور اس کے اندر بہت سے اہم راز جو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے لے کر وہاں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ آ گیا کہ اگر اس بوڑھی عورت کو سونے کی ضرورت ہوتی تو اتنی بڑی پیشکش کو کبھی نہ ٹھکراتی، یہ کوئی عام عورت نہیں، اسی لیے اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مجھے پتہ چل گیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر تحقیق کی تو اس نے کہا میں رچرڈ بادشاہ کی خاص ملازمہ ہوں، اور رچرڈ بادشاہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک عیسائی بوڑھی عورت کے بیس میں یہاں بھیجا، اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے یہاں کئی سال گزر گئے، لیکن مجھ پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا۔ لیکن حضور، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں تیری جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اور وہ چٹائی بہت قیمتی تھی، اور میں حیران ہوا کہ اتنی قیمتی چٹائی ایک بوڑھی غریب عورت کے پاس کیسے آئی، اور پھر یہ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کا سر قلم کر دیا، اور جتنی بھی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور وہ جتنے بھی سونا تھا وہ اس جگہ بازار قائم کرنے کے لیے وہ سونا بھی خرچ کر دیا گیا، اور اس جگہ پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور مدد اور اس تاجر کی ہمت کی وجہ سے بازار قائم ہو گیا، جس جگہ صرف ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی اور ارد گرد سنسان علاقہ تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار بننے کے بعد اس کا افتتاح کیا، اور اس تاجر کو اس بازار کا اور سارے تاجروں کا سردار بنا دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی بازار قاہرہ کا سب سے بڑا اور مشہور ترین بازار بن گیا۔ اور اس دن وہ تاجر اس جگہ بازار بنانے کا خواب نہ دیکھتا تو اس بوڑھی عورت کا راز کبھی نہ کھلتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں رکاوٹ بن جاتی، اور اسی لیے اس تاجر نے ہمت دکھائی، اور اس کی ہمت کی وجہ سے نہ صرف ان گاؤں والوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ناکام کرنے والی وہ بوڑھی عورت بھی اپنے انجام کو جا پہنچی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔